अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो पूरी ज़िंदगी को हमारे रब के अहकामात के ज़ेरे असर लाता है। तो हालत मर्ज़ में ख़ुद मरीज़ को क्या करना चाहिए, इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। तो एक अहम काम जो एक मरीज़ को करना चाहिए वो है, अगर उसने कोई वसीयत करनी हो तो कर ले। वैसे तो वसीयत के मुतलिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी भी मुसलमान के लिए जिसके पास कोई काबिल वसीयत माल हो, जायज़ नहीं कि 2 रातें भी वसीयत लिख कर महफूज किए बगैर गुजारें। यानी उसमें मरीज़ की खसूसियत नहीं है। अगर आपने वसीयत का फ़ैसला कर रखा है तो उसको फ़ौरन लिख लें। 2 रातों का टाइम दिया गया है, लिख कर रख लें। लेकिन जैसा कि इंसान की फितरत में तसाहुल है, कल कर लूँगा, तो बीमार पड़ जाएं और वसीयत का फ़ैसला कर रखा हो तो वसीयत ज़रूर करते। ठीक है, वसीयत लिख कर रख दें या बता दें। लिख कर रखना सबसे बेहतर होता है, लेकिन चले अगर लिखा नहीं तो एटलीस्ट बता तो दें। तो वसीयत की जा सकती है, लेकिन उसके असूल में ये बात शामिल है कि 1/3 या उससे कम माल के बारे में, मैक्सिमम 1/3, ज़्यादा से ज़्यादा 1/3। इसकी दलील हज़रत साद बिन उबई वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है। जब हज़रत साद बीमार पड़े, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत को तशरीफ़ ले गए। तो साद कहते हैं, मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सारे माल की वसीयत करना चाहता हूँ। आपने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा आधे की कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। तो साद कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया 1/3 की कर दूँ? आपने कहा हाँ 1/3 की अब कर सकते हैं, अगरचे 1/3 भी ज़्यादा है। आप अपने वरासा को मालदार छोड़कर जाएं, ये इससे बेहतर है कि उन्हें मोहताज छोड़कर जाएं और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। इसी बिना पर अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त तो दी, मगर साथ ही कहा कि 1/3 भी बहुत ज़्यादा है। तो मुनासिब बात यह है कि 1/4 यानी 1/4 ही वसीयत की जाए। बहरहाल लीगली जो है वो मैक्सिमम इंतहा, ये जो इजाज़त है वो 1/3 की है, 1/3 की है। 1/3 से ज़ायद की वसीयत पर अमल नहीं होगा, 1/3 की हद तक अमल होगा। ठीक है। दूसरा असूल ये है कि वसीयत वरासा के लिए नहीं हो सकती। अबू उमामा बाहरी कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह रब्बे करीम ने हर हकदार को उसका हक अता कर दिया है, लिहाजा अब किसी वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है। यानी ये नहीं कह सकते कि सारा जेवर तुम लोग अपना हिस्से के मुताबिक तकसीम कर लेना, ये वाला हार मेरी फुलानी बेटी को दे देना, ऐसे नहीं होगा। ज़िंदगी में किसी को गिफ्ट कर दिया तो वो अलग बात है, लेकिन गिफ्ट में फिर पोजेशन भी मुंतकिल होता है। यानी आपने अगर गिफ्ट किया है तो चीज़ भी दे देंगे और अगला एक्सेप्ट भी कर ले, एक्सेप्टेंस उसका तीसरा हिस्सा है। और बाद में वसीयत कोई कर जाए तो उस पर अमल नहीं होगा। ठीक है, बाद में वसीयत की गई है कि भाई मैं मर जाऊँ तो ये चीज़ फलां को दे देना, अमल नहीं होगा। अलबत्ता अजनबी के हक़ में वसीयत हो सकती है। अजनबी कौन है? जो वरासा नहीं है, वारिस नहीं है। तो इसमें पोते वगैरह भी शामिल हैं। यानी कि अगर अल्लाह ना करे किसी का बेटा मर गया तो उसके पोते हैं, बच्चे बाकी हैं ही नहीं, पोते हैं, अब उनको हिस्सा नहीं मिलेगा वरासत में से, तो उनके हक़ में वसीयत की जा सकती है कि फ़लाँ माल उनको दे दिया जाए, लेकिन वो वसीयत 1/3 तक होगी। फिर फ़ी सबीलिल्लाह वसीयत की जा सकती है कि यानी रफ़ाह आमा के कामों पर लगाया जाए, दीन के काम पर लगाया जाए पैसा। तो इस तरह वसीयत की जा सकती है। या दूर के रिश्तेदारों जैसे चचाओं वगैरह के हक़ में, और कोई ऐसा बहन भाई है अपना जो गरीब है और आप चाहते हैं उसकी मदद करें, तो उसके हक़ में आप वसीयत कर सकते हैं, लेकिन वारिसों के हक़ में वसीयत नहीं की जा सकती। अच्छा, ये वसीयत नेगेटिव भी नहीं की जा सकती वारिसों के हक़ में कि फ़लाँ बेटे को कुछ नहीं मिलेगा, वो महरूमुल इरस है, नहीं कर सकते। ये जो आक नामे है ना, ये असल में ब्रिटिश लॉ जो हमारे यहाँ चलता है उसके तहत जारी होते हैं। इस्लामी कानून में कोई किसी को आक नहीं कर सकता, कोई किसी को महरूमुल इरस नहीं कर सकता। कता ताल्लुकी है, नाराज़गी है, बोलते नहीं है, शक्ल नहीं देखते हैं, लेकिन जब मरेंगे और अगर वो वारिस है तो वारिस को उसका हिस्सा मिलेगा, उससे कोई किसी को महरूम नहीं कर सकता। इर्तदाद वाहिद चीज़ है जो वरासत को कता करता है, और कोई चीज़ वरासत को कता नहीं करती। यानी अगर अल्लाह ना करे किसी का बच्चा मुर्तद हो गया तो वरासत रुक जाएगी, बाकी और कोई तरीक़ा नहीं है। कोई खुदा न खास्ता अल्लाह सबके बच्चों को अपनी अमान में रखे, लेकिन कोई शराबी भी है, कोई नशई है, कुछ भी है, वरासत नहीं रुकेगी, वरासत जाएगी। ठीक है, इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
نہ تو نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان میں مبتلا کرو. جس نے کسی کو نقصان پہنچایا اللہ اسے نقصان پہنچائے گا. جس نے کسی کو مشقت میں ڈالا اللہ رب کریم اسے مشقت میں ڈالے گا. تو اس میں پھر ہر طرح کا نقصان آ جاتا ہے. تو وصیت میں بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اسی طرح اللہ رب کریم بھی ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 12، اس وصیت کے بعد جو مرنے والے نے کی ہو اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، تم مال کو تقسیم کرو، اور یہ مقرر کیا ہوا فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بہت ہی دانا ہے، بہت بردبار ہے. تو یعنی کہ تقسیم کے لیے اصول بتایا کہ جو وصیت کی گئی ہے وہ پوری کر دو اور قرض ادا کر دو، اور وصیت ایسی ہو جس میں کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو. ویسے بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسی وصیت ہو جس میں کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو لہٰذا وصیت اگر یعنی وہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلاں کو نہیں دینا، تو سمجھائیں ان کو. اور اگر ان کی حالت ایسی نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں رہے، بہت تکلیف میں ہیں، یا انہوں نے وصیت لکھوائی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں، بعد میں پتہ چلا، تو ایسی صورت میں پھر اس پر عمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ وصیت کے اصول ہیں. تو ان پر عمل کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے. جو بھی آپ کے ذہن میں وصیت ہے وہ ضرور بیان کریں. اس کے علاوہ ایک اور اہم کام یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو ماتم گزاری سے روکیں، انہیں منع کریں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میت کو اس کے گھر والوں کے بین کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر تو میت نے، مرنے والے نے اپنی زندگی میں انہوں منع کیا تو پھر تو وہ کہے گا جی میں نے تو روکا تھا. فرشتے سوال کرتے ہیں نا، تم نے منع نہیں کیا تھا. اب اگر تو منع کیا تھا تو پھر فرشتے اس کو کچھ نہیں کہتے، وہ اپنے کیے کہ خود ہی جواب دہ ہیں. اور اگر منع نہیں کیا، کبھی سمجھایا ہی نہیں، کوئی احکام ہی نہیں بتائے، تو پھر مرنے والے کو بھی عذاب ہوگا اور ماتم گساروں کو تو ہوگا ہی. تو بات یہ ہے کہ دوبارہ ریمائنڈ کروائیں. انسان ہے نا، بھول جاتا ہے، تو ریمائنڈرز دیں. جب بھی بیماری آئے عادت بنا لیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اللہ رب کریم کا حکم کب آن پہنچے. تو سنگین بیماری آئی ہے، جیسے اللہ نہ کرے، لیکن ظاہر ہے زندگی کے ساتھ ہے، کسی کو کینسر ہو گیا یا ویسے ہی بہت طویل عرصے سے بستر علالت پر پڑے ہیں، بہت عرصہ گزر گیا ہے اس بات کو، تو پھر اللہ ہی جانتا ہے نا کہ صحت ہونی ہے یا نہیں ہونی. تو یہ اصل میں ریمائنڈرز ہوتے ہیں، ہمیں بھی ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ کیا پتہ جانے کا وقت آ گیا ہو. تو اس وقت پھر اپنے آپ کو سنبھالیں اور گھر والوں کو سنبھالیں. اس وقت ان کو کہیں کہ بھئی اگر اللہ کا حکم آ جائے تو پیچھے رونا پیٹنا نہیں ہے. اچھا، آنسوؤں پر پکڑ نہیں ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم نے جب وفات پائی تب بھی آپ روئے. اسی طرح سے جب زینب کے بیٹے نے وفات پائی، آپ کی نواسے تھے، تو آپ نے انہیں گود میں اٹھایا ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں یہ تو محبت ہے جو اللہ نے دلوں میں ڈال دی ہے. آنسوؤں پر بات نہیں ہے. اسی طرح روتے ہوئے نیچرلی ہچکیاں بن جاتی ہیں نا، تو ان کی آواز آتی ہے گٹ گٹ کی، اس پر بھی پکڑ نہیں ہے. کیونکہ انسان ہے نا، اگر کسی کا شوہر مر گیا، کسی کا اللہ نہ کرے بچہ مر گیا، یا کسی یعنی ایک تو ہے نا بہت بڑھاپے میں جا کے والدین فوت ہوئے، تو وہ تو پھر ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے، صدمے کی شدت اتنی نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی بچے ہیں ان کے والدین فوت ہو گئے تو وہ تو روئیں گے نا. لیکن اس پہ پابندی نہیں ہے. لیکن ماتم گساری کرنا، ہائے چلا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بین ڈالنا، یہ اجازت نہیں ہے اسلام میں. اس سے آگے کی تو بالکل ہی نہیں ہے. سینے پیٹنا اور بال نوچنا وہ تو خیر بالکل ہی نہیں ہے. لیکن اور ماشاءاللہ ہوتی بھی نہیں ہے ہمارے ہاں الحمدللہ. بالکل جو بہت ہی جاہل لوگ ہیں اللہ رب کریم ان کے حال پہ رحم کرے، عموماً نہیں ہوتی. لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ ہائے وائے بہت کرتے ہیں. اوے یہ چلا گیا، تیرے جانے کا وقت تھا، تیری آئی مجھے آ جاتی. کسی کی آئی کسی کو نہیں آ سکتی، بیکار باتیں ہیں. باقی رہ گیا وقت. وقت تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بے وقت چلا گیا؟ بیکار جملے ہیں، بیکار باتیں. لہٰذا یہ سب نہیں کرنا. اور مریض کو یہ چاہیے کہ وہ گھر والوں کو یہ سمجھائے کہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، ان کو تاکید کرے، احکامات اللہ کے یاد دلائے. اس کے علاوہ ان کو یہ بھی تاکید کرے کہ وفات ہو جانے کی صورت میں تجہیز و تکفین سنت کے مطابق ہو. کیونکہ اللہ رب کریم نے خود حکم دیا ہے نا کہ ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو کیسے بچیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر. تو ظاہر ہے گھر کے بڑوں نے ہی سکھانا ہوتا ہے نا. ہم لوگ ہر چیز سکھاتے ہیں، روٹی پکانا سکھاتے ہیں، جو ہے کام کرنا سکھاتے ہیں، بچوں کو ہم کاروبار سنبھالنا سکھاتے ہیں. ہم ایک چیز اگر نہیں سکھاتے تو میت کے احکام نہیں سکھاتے، ہے نا، چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر اس وقت جب میرے یہ مسلسل مشاہدہ ہے کہ جب گھر میں میت ہوتی ہے تو بچے بیچارے پاگل ہوئے ہوتے ہیں. بچوں سے مراد چھوٹے بچوں کی بات نہیں میں کر رہی، یعنی کہ جوان لوگ، مرد، بیاہے ہوئے، شادی شدہ بچیاں، بچے
بیٹے بہویں جو ہیں وہ پریشان ہوئے ہوتے ہیں. کوئی یعنی بوڑھی بزرگ خاتون انہیں ایک طرف کھینچ رہی ہوتی ہے, کوئی دوسری طرف کھینچ رہی ہوتی ہے, کوئی چچا ایک طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں, کوئی تایا ایک طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس کی مانے. کیوں زندگی میں والدین نے کبھی احکام ہی نہیں بتائے؟ کیوں؟ کوئی ایسی بات تھی جو نہ ہونے والی تھی, ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی یا نہ ہونی تھی؟ تو یہ آپ کے فرائض میں سے ہے. جس طرح آپ اچھی باتیں اور بتاتے ہیں نا, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. رب سے ملاقات ہے اور الحمدللہ کامیابی سے زندگی گزار کر اللہ کے حضور جا رہے ہیں, جانا ہی ہے, تو پھر اس کی بھی تیاری کریں. اور بچوں کو بتائیں کہ جب کسی مسلمان بہن بھائی کو رخصت کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں, جب ہمارا وقت رخصت آئے تو ہمیں کیسے بھیجنا, یہ بھی بتائیں. تو تجہیز و تکفین سنت کے مطابق کرنی ہے, یہ یاد دہانی ضرور کرائیں. اور انہیں سمجھائیں کہ لاکھ تمہیں لوگ ہلائیں, لوگ تمہیں کہیں یہ کرو وہ کرو, تم نے نہیں کرنا. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو سنت کے مطابق نہ ہو. پکا کریں, انہیں مضبوطی عطا کریں, استقامت عطا کریں. کم از کم ان کو یہی حوصلہ ہوگا, کیونکہ ظاہری بات ہے آج طرح طرح کی بدعتیں رائج ہیں, لوگ بہت پریشرائز کرتے ہیں. تو اس سوشل پریشر سے بچنے کے لیے ان کے پاس یہی تقویت بہت بڑی ہوگی کہ ہمارے ابا نے کہا تھا کہ یہ کام مت کرنا, ہم نے نہیں کرنا. وہ فیس کر سکیں گے نا سب کو. صحابہ بھی ایسا کیا کرتے تھے. لہذا حذیفہ نے وصیت کی ینہا عن النعی, کہ انہوں نے نائی سے منع کیا. میں فوت ہو جاؤں تو نائی مت کرنا. نائی کیا ہے؟ جہالت کے زمانے میں نا اعلان کیا جاتا تھا مرنے والے کا. کیسے؟ پیٹ پیٹ کر, سینہ پیٹ پیٹ کر, ہائے فلاں مر گیا, اوے فلاں مر گیا. دیہات میں ابھی بھی ہوتا ہے, بعض دیہاتوں میں ابھی بھی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ نائی نہیں کرنا, یہ بھی ایک نوحہ کی قسم ہے, یہ نہیں کرنا ہے. ویسے بتاؤ ضرور کہ کوئی فوت ہو گیا ہے تاکہ لوگ اکٹھا ہو جائیں, لیکن یہ پیٹ پیٹ کر اعلان نہیں کرنا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے خصوصیت سے یہ وصیت کی کہ نائی مت کرنا میرے مرنے پر. اس طرح سے لوگوں کو رو رو کر اطلاع مت دینا کہ یہ گمان گزرے کہ تم جو ہے نائی والا طریقہ اختیار کر رہے ہو, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اسی طرح سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عامر کہتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنے مرض وفات میں کہا میرے لیے لحد والی قبر بنانا اور کچی اینٹیں نصب کرنا, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا. ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے وفات کے وقت یہ وصیت کی جب تم میرا جنازہ لے کر چلو تو جلدی چلنا, یعنی کہ مجھے جلدی دفن کرنا. میرے پیچھے آگ لے کر مت چلنا, یعنی آگ جو ہے مسلمانوں کی اجتماعات میں ویسے بھی منع ہے, اور خصوصیت سے جنازے کے ساتھ آگ وغیرہ لے کر جانا بالکل منع ہے. لوگ تبرکن لے کر جایا کرتے تھے جو آتش پرست تھے, تو منع کیا گیا. اندھیرے کے لیے مشعل ویسے جلائی جا سکتی ہے, لیکن رات کے وقت ویسے بلا عذر دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دن میں دفن کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت بلا عذر دفن کرنے سے منع کیا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ تدفین کے ابواب میں آئے گی, تو اس لیے پھر اس کی بھی نہیں رہ جاتی گنجائش. تو خصوصیت سے انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری نے کہ میرے پیچھے, میری میت کے پیچھے آگ لے کر مت چلنا, میری لحد بنانا یعنی بغل والی قبر بنانا, بغلی قبر, اور اس پر کوئی چیز نہ رکھنا جو میرے اور مٹی کے درمیان حائل ہو جائے, کہ یعنی جسم کے اور مٹی کے درمیان کوئی چیز, تختے وغیرہ کچھ مت رکھنا. میری قبر پر عمارت مت بنانا, ٹھیک ہے, کوئی کمرہ کوئی چیز تعمیر مت کرنا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ہر مصیبت کے وقت اونچی آواز نکالنے والی, پریشانی کے وقت اپنے سر کے بال منڈوانے والی, آفت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑنے والی عورت سے بری ہوں. عورت کیوں کہا خصوصیت سے؟ کیونکہ عورتیں ایسا عموماً کرتی ہیں, اگر مرد کریں گے تو مردوں سے بھی بری ہیں, ٹھیک ہے, نوحہ کرنے والوں سے بری ہیں. لوگوں نے کہا آپ نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا ہاں, میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے منع کرتے سنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا, اس میں کئی صحابہ کی مثالیں میں پیش کر سکتی ہوں الحمدللہ, تابعین کی بھی, تبع تابعین کی بھی, لیکن میں نے صرف 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اکابر صحابہ کی, کیونکہ وقت ہمارا محدود ہوتا ہے. تو اب دیکھیے کہ ان کا طریقہ کیا ہے. ہمارے جو رول ماڈل ہیں یعنی صحابہ کرام کی جماعت, کہ وہ اپنے بچوں کو تلقین کر جاتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمیں لگے کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں تو تلقین کریں, اور تلقین میں خصوصیت کے ساتھ یہ رسومات جو بدعت کی ہیں نہ کی جائیں, اور ماتم نہ کیا جائے. یہ چیزیں سمجھانا ضروری ہے, تاکہ اول تو انشاءاللہ بچے قائم رہیں گے آپ کے کہنے سے, اور ان میں کمزوری نہیں آئے گی. اور دوسرا, اگر خدا نخواستہ وہ کسی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں, کسی کے
سوشل پریشر میں آ جاتے ہیں، کچھ بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، ہو جاتا ہے کسی بھی طرح سے، تو ایسی صورت میں کم از کم مرنے والا تو بری ذمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ضروری کام ہے جو ایک مریض کو کرنے چاہیے تاکہ وہ اپنا فرض ادا کر سکے. اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر حال میں ایمان پر قائم رہیں، ہر حال میں استقامت دکھائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.